सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है धुंधली राहें। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 22 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। इंस्पेक्टर विल के साथ हर रोज़ हमीदुल्लाह खान के फरार के मुतल्लिक बात होती रहती थी। विल ने मुझे बताया था कि हमीदुल्लाह की जागीर पर मुखबिर भेज दिए गए हैं। उसकी जागीर का कुछ हिस्सा जो अंग्रेज़ों ने उसकी बाप की खिदमत के सिले में दिया था जब्त कर लिया गया था। फिर भी बाकी जागीर कुछ कम नहीं थी। वहाँ नवाब ने अपने आदमी भेज दिए थे। वहाँ के दो आदमियों को अंग्रेज़ों ने गैर मामूली तौर पर ज़्यादा मुआवजे पर अपना मुखबिर बना लिया था। लेकिन हमीदुल्लाह ऐसा बेवकूफ़ नहीं। इंस्पेक्टर विल ने एक रोज़ मुझे और सुल्तान अहमद से कहा, वो चालाक आदमी है, उसे मालूम है कि उसकी जागीर अब उसके लिए जाल बन चुकी होगी। वो वहां नहीं जाएगा और वो बहुत दूर भी नहीं जाएगा। ये आप कैसे कह सकते हैं साहब बहादुर? मैंने पूछा। 3 बार रिपोर्ट मिली थी कि वो फलां इलाके में मौजूद है, इंस्पेक्टर विल ने कहा। तीनों बार हमने अपने जासूस ये मालूम करने के लिए भेजे कि वो वाकई वहां मौजूद है या नहीं, और वो वहां मौजूद नहीं था। साहब बहादुर, सुल्तान ने कहा, वो अपने बाप के यहाँ भी तो जा सकता है। अभी तक वहां नहीं गया, विल ने कहा। जिस रोज वहां गया उसका बाप हमें खुद इतला देगा। तुम लोगों को शायद मालूम नहीं, तमाम नवाबों और महाराजों के महलात में और उनकी रियासतों में हमने अपने जासूस रखे हुए हैं। उस नवाब के वो दो अफसर जिन पर वो सबसे ज्यादा एतमाद करता है, हमारे जासूस हैं। एक महीना और गुजर गया। चंद दिन और गुजरे तो मुझे पता चला कि हमीदुल्लाह खान की मौजूदगी की इत्तला कहीं से आई है। पुलिस का तरीकाकार तो ये होता था कि किसी मफरूर मुलजिम की कहीं से इत्तला मिलती थी तो पुलिस की गार्ड भेजकर उस इलाके को घेरे में ले लिया जाता और छापा मारा जाता था। लेकिन हमीदुल्लाह के मामले में अंग्रेज अफसर ये तरीका इख्तियार नहीं कर रहे थे। मुझे पता चला कि हमीदुल्लाह खान की कहीं से इत्तला आई है तो मुझे जोश सा आ गया और मैं इंस्पेक्टर विल के पास जा पहुंचा। उससे पूछा कि ये खबर कहाँ तक सच है। उसने बताया कि खबर सही मालूम होती है। उसने जो इलाका बताया वो शहर से बमुश्किल 4 मील दूर था। इससे उसकी जुर्रत का अंदाज़ा होता था और ये शक भी होता था कि उसके अज़ाइम बड़े ख़तरनाक हैं। वो अपना पहला वार इसी शहर में करना चाहता होगा। साहब बहादुर, मैंने विल से कहा, अगर आप छापा मारने का इंतज़ाम कर रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर आप पहले की तरह किसी को भेजकर तस्दीक करवाना चाहते हैं कि हमीदुल्लाह खान वहां मौजूद है तो अब मुझे जाने दें। कैसे जाओगे? भेस बदल कर, मैंने कहा। आप चेक कर लेना, मैं रजाकाराना तौर पर अपने आप को पेश करता हूँ। सोच लो सिकंदर, उसने कहा, तुम्हें वो पहचानता है, इसलिए खतरा है कि वो तुम्हें बहरूप में भी पहचान लेगा। उसे जरा सा भी शक हुआ तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन साहब बहादुर, मैंने कहा, आपने कभी सोचा भी नहीं कि आपने जितने भी आदमी भेजे हैं उनमें शायद कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो हमीदुल्लाह खान को पहचानता हो। उसे सिर्फ मैं पहचानता हूँ या सुल्तान। आप जिन्हें भेजते रहे हैं वो नंबरदारों वगैरह से पूछ कर आ जाते थे। क्या आप उन नंबरदारों, जेलदारों वगैरह को नहीं जानते? हकूमत की तरफ से उन्हें जो कुछ मिलता है उससे कई गुना ज्यादा हमीदुल्लाह खान उन्हें दे देता होगा। हमने जो कुछ किया सोच कर किया था, विल ने कहा, और तुम्हें या सुल्तान को भी हमने कुछ सोच कर अभी तक हमीदुल्लाह खान के ताक़ुब में इस्तेमाल नहीं किया। मैं अपने आप को इस्तेमाल करना चाहता हूँ साहब बहादुर, मैंने कहा। मैं जॉनसन साहब के साथ बात कर लूँ? इंस्पेक्टर विल ने कहा, तुम इंतज़ार करो। विल एसपी के दफ्तर में जाने के बजाय किसी और तरफ चला गया। मैं उसके इंतज़ार में अपने दफ्तर में जा बैठा। सुल्तान को पता चल चुका था कि मैं अपने आप को पेश कर रहा हूँ। सुल्तान आ गया। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया सिकंदर? सुल्तान अहमद ने कहा। क्या ये तुम्हारे ताया की बादशाही है? कुछ समझ नहीं आती यार, मैंने सुल्तान से कहा। मैं कुछ इस तरह महसूस करता हूँ जैसे हमीदुल्लाह खान मेरा ज़ाती दुश्मन हो। जब याद आता है कि उसने मुझे उल्टा लटका दिया था तो मेरे खून में ऐसा उबाल आता है कि मैं इंतकाम लेने की सोचने लगता हूँ। उसे उम्र कैद हो गई तो मेरा सीना कुछ ठंडा हो गया था, लेकिन वो भाग निकला। अगर वो तुम्हारे सामने आ गया तो तुम उसे अपने हाथों मार तो नहीं सकते। सुल्तान ने कहा, वापस आकर इत्तला दोगे कि वो फलां जगह मौजूद है। फिर यूं होगा
کہ پولیس چھاپا مارنے جائے گی تو وہ وہاں نہیں ہوگا۔ وہ جو اس شہر کے اتنا قریب جس میں پولیس ہیڈ کوارٹر ہے موجود ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں اور اسے بہت بڑی مدد حاصل ہے۔ وہ اتنی جلدی ہاتھ نہیں آئے گا سکندر۔ انتقام کے علاوہ ایک خیال اور آتا ہے، میں نے کہا۔ میں اسے جلدی پکڑنا یا پکڑوانا چاہتا ہوں، پیشتر اس کے کہ وہ یا اس کے آدمی شہناز تک پہنچیں۔ میں اسے پکڑوا دوں یا اپنے ریوالور کی گولی کا نشانہ بنا دوں۔ سلطان میرا بڑا عزیز دوست تھا، وہ مجھے زندہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے اور بھی بہت سی دلیلیں دیں، پھر اپنی دوستی کا واسطہ دیا کہ میں نہ جاؤں، لیکن میرے سینے سے جو ارادہ اٹھایا تھا وہ مجھ پر اس طرح غالب آ گیا تھا کہ ہر دلیل میرے سامنے بیکار ہوتی چلی گئی۔ یہ میری خامی تھی یا اسے خوبی کہہ لیں۔ ارادہ جو میرے دل سے اٹھاتا تھا وہ ٹلتا نہیں تھا۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں شاید اس لیے حمید اللہ خان کے تعاقب میں جانے کی ضد کر رہا ہوں کہ میری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ دن پورے ہو جائیں تو انسان کو موت تک یا کسی مصیبت تک پہنچنے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اس کے باوجود میں اپنے آپ کو روک نہ سکا۔ حمید اللہ خان کو فرار ہوئے 2 مہینے سے کچھ زیادہ دن گزر گئے تھے اور میں شہناز کے متعلق پریشان تھا کہ وہ اس پر وار کرے گا، لیکن میں نے اتنا بھی نہ کیا کہ شہناز کو اطلاع ہی دے دیتا۔ اب جب کہ میں اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہا تھا تو میں نے شہناز کو خط لکھا: تمہارے لیے یہ خبر نئی اور عجیب ہوگی کہ حمید اللہ خان جیل سے فرار ہو گیا ہے۔ 2 مہینے سے زیادہ دن گزر گئے ہیں۔ تم جن دنوں اس کے ساتھ تھیں اسے تم نے بتایا ہوگا کہ تم کہاں کی رہنے والی ہو۔ مجھے یہ فکر ہے کہ حمید اللہ خان تم سے انتقام لینے کی کوشش کرے گا۔ فکر یہ ہے کہ عورت ہو، کسی مرد سے انتقام لیا جاتا ہے تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ تم خود سمجھ سکتی ہو کہ تم جیسی عورت سے کس طرح انتقام لیا جائے گا۔ اپنے بھائیوں کو بھی بتا دینا کہ وہ تمہاری حفاظت کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت گھر میں رہیں۔ رات کو ہوشیار رہنا زیادہ ضروری ہے۔ تم گلشن آرا کے ہاں جاتی رہتی ہوگی، اگر وہاں جانا چھوڑ دو تو بہتر ہوگا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اکیلی نہ جانا، 2 4 عورتیں ساتھ ہوں تو بہتر ہے۔ اپنی خیریت کی اطلاع دینا، اتنا زیادہ ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اسے پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ میرے ہی ہاتھوں پکڑا یا مارا جائے۔ میرے لیے دعا کرنا۔ میں نے یہ خط دفتر میں ہی بیٹھ کر لکھا، لفافے میں بند کیا، اور اتنی دیر میں انسپیکٹر ول کا بلاوا آ گیا۔ میں دوڑتا ہوا اس کے پاس گیا۔ ٹھیک ہے سکندر، ول نے کہا، ایس پی صاحب نے کہا ہے کہ تم جو بھیس بدلو گے وہ دیکھیں گے۔ تم کتنی جلدی اس بھیس میں میرے پاس آ سکتے ہو؟ میرے پاس سب کچھ تیار ہے، میں نے جواب دیا۔ میں ابھی جاتا ہوں۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر میں تیار ہو گیا۔ اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے ایک قد آدم آئینہ ہمیں ملا ہوا تھا۔ میں جب اس آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو آئینے میں جو عکس تھا وہ میرا نہیں تھا۔ وہ کوئی جواں سال پیر تھا، سر پر لال ٹوپی، اس کے اوپر رومال ڈالا ہوا تھا جو کندھوں تک اور پیچھے پیٹھ کے بالائی حصے تک گرا ہوا تھا۔ سیاہ داڑھی تقریباً 2 انچ لمبی سلیقے سے تراشی ہوئی تھی، مونچھیں اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں، لٹھے کا کرتا تھا، اس پر واسکٹ اور اس پر چوغا پہنا ہوا تھا، لٹھے کی شلوار تھی اور اس کے نیچے زری جوتی۔ یہ حلیہ کسی ایسے پیر زادے کا تھا جو ماں باپ کے مرنے کے بعد ابھی ابھی گدی پر بیٹھا ہو۔ ایک ہاتھ میں چھڑی تھی جس کا دستہ ہاتھی دانت کا تھا۔ میں نے جب آئینے میں اس شخص کو دیکھا تو میں نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا کہ مجھے اپنے آپ کو احترام سے دیکھنا چاہیے۔ میں باتیں اور ایکٹنگ پیروں جیسی کر سکتا تھا۔ اگر میں نوکری نہ کرنا چاہتا تو بڑی کامیاب نوسر بازی کر سکتا تھا۔ میں انسپیکٹر ول کے دفتر کے دروازے پر جا رکا۔ اس کا اردلی دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے مجھے ویسے ہی سلام کیا جیسے دیہات میں یہ لوگ اپنے پیروں کو سلام کیا کرتے تھے۔ حالانکہ اردلی مجھے بہت اچھی طرح جانتا تھا اور 1 گھنٹہ پہلے یہی مجھے بلانے بھی آیا تھا۔ ول صاحب سے کہو شاہ صاحب آ گئے ہیں، میں نے اپنی آواز بدل کر اردلی سے کہا۔ صاحب نے مجھے ٹائم دیا تھا۔ اردلی بڑی جلدی اندر گیا اور باہر آ کر اس نے کہا کہ صاحب بلاتے ہیں۔ میں شاہ صاحبوں کی طرح اندر گیا۔ ہم نے آپ کو ٹائم نہیں دیا تھا شاہ صاحب، انسپیکٹر ول نے کہا۔ بیٹھ جائیں، کیا کام ہے؟ آپ کو یاد نہیں رہا صاحب بہادر، میں نے بدلی ہوئی آواز میں کہا۔ آپ نے کہا تھا کہ جلدی تیار ہو کر آ جاؤ۔ ول نے بڑی زور سے میز پر ہاتھ مارا اور اپنے مخصوص الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ یو ڈیم فول! وہ مجھے ایس پی کے دفتر میں لے گیا۔ ایس پی بھی مجھے پہچان نہ سکا۔ مجھے بٹھا کر اس نے اور انسپیکٹر ول نے ہدایات دیں اور اس علاقے کے متعلق تفصیل سے بتایا۔
जहां नवाबजादे की मौजूदगी की इत्तला मिली थी। मैं घोड़ी पर जाऊंगा, मैंने जवाब दिया। वहां किसी गांव में पानी पीने के लिए रुकूंगा। मैं पीरों जैसी बातें और एक्टिंग कर सकता हूँ। लोग मुझसे पूछेंगे कि मैं कहाँ से आया हूँ, तो मैं ये बात ऐसे तरीके से गोल करूंगा जैसे ये भी कोई रूहानी राज है। फिर कहूंगा कि एक इशारा मिला है, मैं वहां तक जा रहा हूँ। कोकाफ के जिन्नात वहां आते हैं, शायद उन्होंने बुलाया है। अभी तो मुझे भी मालूम नहीं कि वो जगह कितनी दूर है। चलता जाऊंगा, वो जगह आ गई तो वो मुझे खुद रोक लेंगे। आज तालीम की रोशनी घर घर पहुंच चुकी है। साइंस ने लोगों की काया पलट दी है। कायनात का कौन सा वो राज है जो साइंस ने खोलकर इंसान के आगे नहीं रख दिया, लेकिन इंसान की कम फहमी और बेबसी के जिन्नात का किसी गैबी कुवत का नाम सुनता है तो हजारों साल पहले का खौफजदा, जाहिल और कमजोर इंसान बन जाता है। फिर वो मुझ जैसे इंसान के आगे सजदे करने लगता है, जो उसे झांसा देता है कि जिन्नात और गैबी कुवत मेरे हाथ में है। पीर परस्ती तो हिंदुस्तान की किस्मत में लिख दी गई थी। मैं जानता था कि मैंने पुर असर अंदाज से बात की तो ये लोग मेरे रास्ते में आंखें बिछाएंगे। क्या तुम लोगों को मुतासिर कर लोगे? एसपी ने पूछा। क्या आप इन लोगों को नहीं जानते हजूर? मैंने कहा, और एक बात जबान पर आई हुई निगल ली कि हमारी कौम में अकल होती तो क्या वो बंदर की नस्ल की गुलाम बन जाती। एसपी जॉनसन और इंस्पेक्टर विल ने मुझसे और कुछ न पूछा। अंग्रेजों की बादशाही का इस्तेहकाम इस वजह से था कि वो जिस खित्ते में जाते थे वहाँ के लोगों की नफ्सियात, उनके मजहब और उनके रस्म व रिवाज से पूरी वाकफियत हासिल करते थे। फिर वो उनके मुताबिक उन लोगों के साथ सलूक बर्ताव करते थे। मसलन विल ने किसी शाह साहब को टाइम नहीं दिया था, फिर भी उसने उसे अंदर बुला लिया और एहतराम से बात की। अगर शाह साहब के बजाय कोई और आदमी होता तो विल उसे अंदर ना बुलाता। अगर बुला भी लेता तो पहले उसे डांट पिलाता कि उसने उसे टाइम नहीं दिया और वो झूठ क्यों बोल रहा है। मेरा हुलिया देखकर उसने गुस्सा पी लिया था। उसे मालूम था कि शाह साहब इसी हुलिये के लोग होते हैं और मुसलमान उनका एहतराम करते हैं, लिहाजा उसने शाह साहब का एहतराम किया। ये दोनों अंग्रेज अफसर जानते थे कि जो बहरूप मैंने धार रखा है, ये देहाती मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बहुत काफ़ी है। मेरी बदली हुई आवाज़ भी उन्होंने सुन ली थी, जिससे वो मुतमईन हो गए थे। वो घोड़ों का ज़माना था। मुझे एक घोड़ा दिया गया जो मैंने लेने से इनकार कर दिया। वो वजह ये थी कि फौज और पुलिस के घोड़े साफ पहचाने जाते थे, क्योंकि वो आम घोड़ों की निस्बत नुमायां तौर पर तंदुरुस्त और कद काठ में बड़े होते थे। मैंने इंस्पेक्टर विल से कहा कि मुझे घोड़ी चाहिए जो आम किस्म के देहातियों के पास होती है। आम लोग घरों में घोड़ियां रखा करते थे। सरकारी घोड़ा मेरे लिए इसलिए भी काबिल कबूल नहीं था कि हर सरकारी घोड़े पर निशान लगा हुआ होता है। मेरे लिए मेरे मतलब की एक घोड़ी मंगवाई गई और मैं उसी वक्त चल पड़ा। रिवॉल्वर मेरे चोगे के नीचे वास्केट की जेब में था, जिसमें 6 गोलियां भरी थीं और 12 गोलियां वास्केट की दूसरी जेब में थीं। एक खंजर नेफे में उड़स लिया था। मुझे कहा गया था कि मैं 2 कांस्टेबल मुरीदों के तौर पर साथ ले जाऊं जो रिवॉल्वरों से मुसल्ला हो, क्योंकि मेरा मिशन बहुत खतरनाक था। लेकिन मैंने अकेले जाना पसंद किया। वजह यह थी कि मैं तो एक्टिंग कर सकता था और मैं हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा हूँ कि उसने मुझे औसत दर्जे से कुछ ज़्यादा अकल दी थी और मुझ में एक आध हिस्स फालतू भी थी। लेकिन कांस्टेबलों को बहरूप में साथ ले जाने में ख़तरा यह था कि वो एक्टिंग सही तौर पर नहीं कर सकेंगे और यह भी मुमकिन था कि वो ज़रा सी गलती करके मुझे भी फंसा देते। मुझे पूरी तरह एहसास था कि मैं बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहा हूँ, लेकिन मैं ज़हनी तौर पर पूरी तरह तैयार था। मैं शहर में से गुजरा। बाज लोगों ने मुझे रुक कर देखा। शायद ही कोई ऐसा मुसलमान मिला हो जिसने माथे पर हाथ रख कर मुझे सलाम ना किया हो। एक बूढ़े ने तो रुक कर दोनों हाथ अपने माथे पर रखे और सलाम किया। मैं पीरों की तरह सलामों का जवाब देता शहर से निकल गया और उस इलाके की तरफ हो लिया जो मेरे मिशन का इलाका था। आज याद आता है तो उस इलाके का हुस्न भी याद आ जाता है। लहलहाती खेतियां, हरे भरे दरख्त, कुछ दूर परे सरसब्ज पहाड़ियां और इस खूबसूरत माहौल के ऊपर मंडलाते हुए बादलों के साए। लेकिन उस वक्त मुझ पर ऐसी ही जानी कैफियत तारी थी कि मैं कुदरत के उस सरसब्ज हुस्न से पूरी तरह लुत्फानंदोज ना हो सका। कभी तो मुझे यूं महसूस होता था जैसे मौत ने मेरे लिए जाल बिछा रखा हो और मैं सीधा उसमें जा रहा हूं। मैं अपने जहन में रिहर्सल करता जा रहा था। एक ख्याल आया,
جسے میں نے تصور کی شکل دے دی، وہ اس طرح کہ حمید اللہ خان میرے سامنے کھڑا ہے۔ میں ایک دو لمحوں کے لیے سوچتا ہوں کہ اسے زندہ پکڑوں یا واسکٹ سے ریوالور نکال کر اس کا پورا سلنڈر اس پر خالی کر دوں۔ نہیں سکندر، میری آواز نے مجھے کہا، تم ایسا نہیں کرو گے۔ وہ حکومت کا مجرم ہے، تمہارا نہیں۔ تم اسے زندہ پکڑو گے، تم اس صورت میں اس پر گولی چلاؤ گے جب وہ تم پر کسی ہتھیار سے حملہ کرے گا۔ میں نے اپنی اس آواز پر بہت غور کیا، سوچ سوچ کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میں نے اسے دیکھ لیا تو اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکوں گا۔ مجھے عقل سے کام لینا تھا۔ اچانک میرے دماغ میں ایک لہر سی آئی۔ حمید اللہ نے مجھے کچھ دن پناہ میں رکھا تھا جب تاجہ مجھے نواب کی اس ہولناک قید خانے سے فرار کروا کے لایا تھا۔ اس وقت حمید اللہ مجھے اچھا لگا تھا۔ اس کے بعد بھی جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے میری بہت عزت کی تھی۔ اگر میں اسے بخش دوں تو کیا ہو جائے گا؟ میرے دل و دماغ سے رحم کا چشمہ پھوٹا، لیکن اچانک دو خیالات آ گئے۔ ایک یہ کہ اس نے تو مجھے قتل ہی کر دیا تھا۔ اگر قتل کر دیتا تو میں دنیا کے جھنجھٹ سے آزاد ہو جاتا۔ اس نے تو مجھے الٹا لٹکا دیا تھا۔ یہ مجھے بڑی اذیت ناک موت مارنا چاہتا تھا۔ دوسرا خیال یہ آیا کہ اس نے شہناز کو بیوی بنانے کے بجائے داشتہ بنا لیا تھا۔ میری گھوڑی چلتی جا رہی تھی اور دماغ متضاد سوچوں کا اکھاڑا بنتا جا رہا تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے میں ڈر رہا ہوں۔ میں آخر اکیلا تھا۔ ایسا ہو جانا حیران کن نہیں تھا کہ میں حمید اللہ اور اس کے چند ایک آدمیوں کے نرغے میں آ جاتا۔ مجھے احساس تھا کہ ایسا ہو گیا تو وہ لوگ مجھے فوراً قتل نہیں کر دیں گے، بلکہ تڑپا تڑپا کر ماریں گے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ ایسی صورت آ گئی تو میں اپنے آپ کو گولی مار لوں گا۔ میں محسوس کرنے لگا کہ مجھ پر جو ہیجانی کیفیت طاری تھی وہ بڑھتی جا رہی ہے اور مجھے اس پر قابو پانا چاہیے۔ میں نے دل ہی دل میں ریہرسل شروع کر دی۔ پھر ایسے ہوا جیسے میں گاؤں میں نہیں پہنچا بلکہ گاؤں میرے پاس پہنچ گیا ہو۔ یہ چھوٹا سا ایک گاؤں تھا جس میں 25-30 گھر تھے۔ سب سے پہلے دو عورتوں نے مجھے دیکھا۔ وہ میری طرف آ رہی تھیں۔ انہوں نے سروں پر دوپٹے سرکا کر اور آگے کر لیے اور میرے راستے سے ہٹ کر رک گئیں۔ پھر ایک بوڑھا آدمی سامنے آیا۔ اس نے جھک کر مجھے سلام کیا اور میرے راستے میں رک گیا۔ کسی کے گھر تشریف لا رہے ہیں حضور؟ بوڑھے نے بھیکاریوں جیسی آواز میں پوچھا۔ غریب خانہ حاضر ہے۔ پانی پینے کے لیے دم بھر کو رکیں گے؟ میں نے جلالی سے لہجے میں کہا۔ بسم اللہ حضور، بسم اللہ، بوڑھے نے کہا اور گھوڑی کی باگ پکڑ کر آگے آگے چل پڑا۔ یہ ایک چھوٹی سی گلی تھی جس سے نکل کر میں آگے گیا تو آگے کچھ جگہ خالی تھی اور اس کے ارد گرد مکان تھے۔ خالی جگہ کے درمیان بڑ کا درخت تھا۔ اس کے نیچے دو چارپائیاں بچھی تھیں جن پر چند ایک آدمی بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر سب اٹھے اور میری طرف آئے۔ یہ اس دور کا رواج تھا۔ کسی گاؤں میں سے کوئی اجنبی مسافر پیدل یا سوار گزرتا تھا تو گاؤں والے اسے روکنا، پانی، کھانا اور حقہ پیش کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ میں تو پکا گدی نشین تھا، تعارف کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ وہ سب مجھے برگزیدہ سمجھ رہے تھے۔ وہ جب میرے قریب آئے تو سب نے ماتھوں پر ہاتھ رکھ کر اور جھک کر سلام کیا۔ میں ان کے چہروں کے تاثرات سے اندازہ کر رہا تھا کہ ان پر میرا روب طاری ہے اور وہ اپنے آپ میں اتنی ہمت نہیں پا رہے کہ مجھ سے کچھ پوچھیں۔ وہ سب مسلمان تھے۔ حضور پانی پیئیں گے؟ بوڑھا جو مجھے ساتھ لایا تھا اعلان کرنے کے انداز میں بولا۔ بوڑھے کے اس اعلان کے ساتھ ہی ان چند ایک آدمیوں میں ہڑبونگ سی مچ گئی اور اس کے ساتھ ہی گاؤں کے گھروں سے مرد، عورتیں اور بچے نکل نکل کر میرے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ ایک آدمی آیا جو لباس سے معزز لگتا تھا۔ اس کی مونچھوں کا تاؤ دوسروں سے جدا تھا۔ میں نے کسی سے پوچھے بغیر جان لیا کہ یہ نمبردار ہے یا ذیلدار۔ وہ لوگوں کو دھکیل دھکیل کر راستہ بناتا آ رہا تھا۔ اتنی دیر میں گھوڑی سے اترا، وہ آدمی مجھ تک پہنچا، میرے گھٹنے چھوئے، میرے ساتھ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا، میرا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگایا اور خواہش ظاہر کی کہ میں چل کر اس کے گھر بیٹھوں۔ اللہ تیری ہر مراد پوری کرے، میں نے کہا۔ ہم نے بڑی دور جانا ہے۔ ہم مٹی کے کورے پیالے میں پانی پیئیں گے اور اپنے سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ دم بھر کو یہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ بان کی چارپائیاں تھیں۔ میں نے دونوں چارپائیوں کو دیکھا اور ایک پر بیٹھنے لگا۔ دو آدمی مجھ پر اس طرح ٹوٹ پڑے کہ ایک نے دائیں سے، دوسرے نے بائیں سے مجھے پکڑ لیا اور دونوں نے اپنے بازو میری کمر پر رکھ دیے۔ ہجوم میں بھگدڑ سی مچ گئی۔ ایک منٹ حضور، مجھے کسی کی آواز سنائی دی، بستر آ لینے دیں۔ ذرا سی دیر میں ستلی کی ایک چارپائی آ گئی جس کے پائے رنگین تھے۔
اس کے اوپر جو بستر بچھا وہ بالکل نیا تھا۔ 4 5 تکیے رکھ دیے گئے، تب مجھے ان لوگوں نے بیٹھنے دیا۔ میں ٹانگیں لٹکا کر نہ بیٹھا، جوتی اتار کر پیروں کی طرح چوکڑی مار کر بیٹھا۔ یک لخت 4 5 تکیے میرے دائیں بائیں اور پیچھے رکھ دیے گئے۔ ایک خیال تو یہ آیا کہ پولیس کی نوکری کے بجائے میں پیری مریدی کا دھندا شروع کر دوں تو دولت کے ساتھ ساتھ عزت کا خزانہ مل جائے گا۔ اچانک میرا دل بجھ سا گیا۔ خیال آیا کہ یہ مظلوم اور مجبور لوگ کتنی جلدی فریب کے پھندے میں آ جاتے ہیں۔ یہ بے بسی، قسم پرسی اور پسماندگی کی انتہا ہے۔ میں مذہب سے نماز روزے کی حد تک ہی واقف تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ یہ سلسلہ اللہ کی نگاہ میں بھی ناجائز اور قابل نفرت ہوگا۔ جی میں آئی تھی کہ ان لوگوں سے کہوں کہ میں ایک گناہ گار بندہ ہوں اور پیٹ کی خاطر ایسے فرائض سر انجام دے رہا ہوں جن میں اپنے سگے باپ کو دھوکہ دینے سے بھی دریغ نہیں کیا جاتا۔ میں انہیں کہنا چاہتا تھا کہ جن پیروں کے وہ مرید ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کی قسمت ان پیروں کے ہاتھ میں ہے، وہ سب مجھ جیسے بہروپیے ہیں، لیکن میں وہاں کسی اور مقصد کے لیے گیا تھا۔ مجھے یہ ڈھونگ پوری کامیابی سے رچانا تھا۔ حضور، اس معزز آدمی نے جسے میں نمبردار سمجھتا تھا پوچھا، کیا پیش کروں، دودھ یا کھانا؟ صرف پانی، میں نے کہا، مٹی کے کورے پیالے میں۔ میٹھا پانی حضور؟ نہیں، میں نے نشے کی سی حالت میں کہا، میٹھا پانی ہمیں منع ہے۔ دو آدمی پانی لانے کے لیے دوڑ پڑے۔ حضور قیام فرمائیں گے؟ نمبردار نے پوچھا، اس غریب کو یہ سعادت بخشیں گے؟ ہم مجبور ہیں، میں نے بزرگ پیروں جیسی مسکراہٹ سے کہا، ہم ایک حکم کی تعمیل میں جا رہے ہیں، ہمارے ہاتھ بندھے ہیں۔ ایک کے بجائے دو کورے پیالوں میں پانی آ گیا۔ میں نے ایک پیالہ لے کر چند گھونٹ پانی پیے، دوسرے آدمی کے ہاتھ سے بھی پیالہ لے لیا اور اپنا جھوٹا پانی اس میں ملا دیا۔ دونوں پیالوں میں آدھا آدھا پانی رکھا۔ یہ لو، میں نے پیالے ان لوگوں کی طرف کر کے کہا، ایک ایک گھونٹ سب کو پلاؤ۔ اللہ اس گاؤں پر کرم کرے گا جس نے ہماری پیاس بجھائی ہے۔ پورا گاؤں ان دو پیالوں پر ٹوٹ پڑا۔ یہ تماشا آج کل بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ پیر صاحب اپنے دورے پر آتے ہیں تو ان کے آگے پلاؤ پکا کر رکھا جاتا ہے۔ پیر صاحب اس میں سے صرف ایک لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں۔ پلاؤ کا تھال ان کے آگے سے اٹھا دیا جاتا ہے اور وہاں جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ پیر صاحب کے جھوٹے پلاؤ میں سے 2 4 دانے حاصل کرنے کے لیے تھال پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آدھے سے زیادہ پلاؤ بکھر جاتا ہے۔ مریدوں کا عقیدہ ہے کہ پیر صاحب کا جھوٹا کھاؤ تو گناہ معاف اور مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ یہی تماشا میں نے کیا۔ جب ہجوم دونوں پیالے توڑ کر پرسکون ہوا اور سب میرے ارد گرد بیٹھ گئے تو میں نے اپنی آنکھوں میں نشے کا سا تاثر پیدا کر کے منہ ہی منہ میں اوٹ پٹانگ الفاظ بڑبڑانے شروع کر دیے۔ پھر پوچھا کہ اس گاؤں کا کیا نام ہے؟ تقریباً ہر فرد نے میرے اس سوال کا جواب دیا۔ میں ہر کسی کا چہرہ دیکھ رہا تھا، مجھے پورا یقین تھا کہ حمید اللہ خان ان میں نہیں۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ان لوگوں میں مشکوک قسم کا کوئی آدمی ہے یا نہیں۔ یہ معلوم کرنا آسان نہیں تھا۔ میں دراصل یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ شخص جسے میں نمبردار سمجھتا تھا اور وہ واقعی نمبردار نکلا تو وہ قابل اعتماد ہے یا نہیں۔ مجھے کسی سرکاری آدمی یعنی نمبردار، چوکیدار، ذیلدار یا سفید پوش کو اعتماد میں لینا تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ میں ان میں سے کسی کے گھر رکنے کا کوئی پر اسرار جواز پیدا کر لیتا۔ میں الفاظ میں آپ کو سمجھا نہیں سکوں گا کہ چہرے کس طرح پڑھے جاتے ہیں اور میں کس طرح اندازہ کر رہا تھا کہ ان لوگوں میں کوئی مشکوک ہے یا نہیں اور نمبردار قابل اعتماد ہے یا نہیں۔ چہرہ شناسی کا فن عمر کے ساتھ آتا ہے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ اس فن کے لیے میں ابھی نو عمر تھا۔ میں کچھ دشواری محسوس کر رہا تھا۔ یہ موقع میری عقل اور فہم و فراست کے لیے بڑے سخت امتحان کا تھا۔ گاؤں کے تمام مرد اور بچے میرے سامنے زمین پر بیٹھے تھے۔ عورتیں ان سے کچھ دور کھڑی تھیں۔ ایک آدمی جس نے رنگ دار چادر باندھ رکھی تھی، لمبا کرتا پہنا ہوا تھا اور اس نے کھیس اپنے سر پر اس طرح لے رکھا تھا کہ اس کا منہ بھی اس سے ڈھکا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتا آیا اور لوگوں میں سے گزر کر میرے سامنے آ رکا۔ اس نے میرے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا۔ میں نے ہاتھ آگے کیا، اس نے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا، پھر میرے سامنے چارپائی کے قریب زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے خاص طور پر نوٹ کیا کہ اس کے چہرے پر ویسی مروبیت نہیں تھی جیسی دوسرے لوگوں کے چہروں پر اور ان کے انداز میں تھی۔ یہ شخص میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی دیکھتا تھا۔ میں ایسا شک نہیں کر سکتا تھا کہ یہ میرا مفرور قیدی ہوگا، لیکن مجھے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ یہ کوئی عام سا آدمی نہیں۔
اس کی صرف پیشانی، آنکھیں اور ناک کھیس میں سے نظر آتی تھی۔ بہرحال یہ کوئی بڑا زمیندار ہو سکتا تھا۔ حضور کہاں سے آ رہے ہیں؟ نمبردار نے لجاجت سے پوچھا۔ اور کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ میں اس طرح آہستہ سے ہنسا جیسے اس کا مذاق اڑایا ہو، یا جیسے وہ میرے مقام سے بہت ہی نیچے ہو۔ تم کیسے سمجھو گے؟ میں نے ایسے لہجے میں کہا جیسے نمبردار بچہ ہو، اور میں اس کا باپ ہوں، حالانکہ وہ میری باپ کی عمر کا تھا۔ میں نے جھومتی ہوئی آواز میں کہا، بڑی دور سے آئے ہیں، اشارہ ملا تھا کہ حاضری دو۔ کسی بڑی درگاہ پر حاضری دینی ہے حضور؟ ایک بوڑھے آدمی نے پوچھا۔ جو مخلوق نظر نہیں آتی اس کی درگاہ بڑی ہی ہوتی ہے، میں نے وجد کی سی حالت میں کہا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا دربار ہے۔ کوہ کاف سے ایک بزرگ آئے ہیں، ہمیں اشارہ ملا کہ حاضری دو، ہم ادھر ہی جا رہے ہیں۔ کہاں حضور؟ یہ تو ہمیں بھی معلوم نہیں، میں نے کہا۔ جس سمت اشارہ ہوا ہے ہم اس سمت کو جا رہے ہیں۔ وہ جگہ آئے گی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے سنتری خود روک لیں گے۔ حضور، نمبردار نے کہا، اس گاؤں میں ایک لڑکی ہے جس پر جنات کا قبضہ ہے۔ کس نے کہا ہے کہ یہ کوئی جن ہے؟ میں نے پوچھا۔ ایک عامل نے بتایا تھا حضور، اس نے جواب دیا، لیکن دو بزرگوں نے بتایا ہے کہ یہ کچھ اور چیز ہے۔ آپ کرم کریں یا سرکار؟ ابھی نہیں، میں نے کہا، واپسی پر دیکھیں گے۔ اگر یہ جن ہوا تو اس دربار میں ہمیں ملے گا جس میں حاضری دینے ہم جا رہے ہیں۔ ہم معلوم کر لیں گے، واپسی پر انشاءاللہ اس لڑکی کو نجات دلا دیں گے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ان لوگوں پر میرا کس قدر رعب طاری ہو گیا تھا۔ یہ میری ایکٹنگ کا کمال نہیں تھا، بلکہ یہ ان لوگوں کی پسماندگی اور جہالت کی بدولت تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی جیسے میں مراقبے میں چلا گیا ہوں۔ میں دراصل سوچ رہا تھا کہ میرا اگلا قدم کیا ہو۔ یہ نمبردار مجھے اپنے کام کا معلوم نہ ہوا۔ میری رائے یہ تھی کہ یہ مشکوک سا آدمی ہے۔ مجھے 3 گاؤں بتائے گئے تھے، ان کے علاوہ ایک جگہ اور تھی جہاں 2 کچے اور ویران مکان بتائے گئے۔ ان تینوں گاؤں کا علاقہ قدرے پہاڑی تھا اور نشیب و فراز زیادہ تھے۔ میں نے اگلے گاؤں کا جائزہ لینے کا ارادہ کیا۔ میں نے تھوڑا سا گھوم پھر کر مشاہدہ کرنا تھا کہ کسی نمبردار یا کسی سلجھے ہوئے آدمی کو اپنی پیری کے جال میں لینا تھا یا کوئی اور چکر چلانا تھا جو میں نے سوچ رکھا تھا۔ میں ضروری نہیں سمجھتا کہ آپ کو یہ چکر بتاؤں، اس چکر تک نوبت ہی نہیں آئی۔ میں وہاں سے اٹھا، میں نے پاؤں چارپائی سے نیچے کیے تو 5-6 آدمی میری جوتی پر ٹوٹ پڑے۔ ہر آدمی اس کوشش میں تھا کہ وہ مجھے جوتا پہنائے۔ میرے لیے جوتا پہننا مشکل ہو گیا۔ آخر جوتی پہنائی گئی اور میں گھوڑی پر سوار ہوا۔ میں نے ان لوگوں پر مزید جعلی عکس اس طرح ڈالا کہ گھوڑی پر سوار ہو کر میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ تمام لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے ہونٹ ہلانے شروع کر دیے۔ میں کوئی دعا مانگ نہیں رہا تھا، میرے دل میں یہی ایک دعا تھی کہ خدایا حمید اللہ خان کا کوئی سراغ دے دے۔ میں نے پیروں کی طرح پہلے ایک ہاتھ اپنے منہ اور مصنوعی داڑھی پر پھیرا، پھر دوسرا، اور میں چل پڑا۔ لوگ گاؤں سے باہر تک میرے ساتھ آئے، میں نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور گھوڑی کو ایک سمت ڈال دیا۔ خاصی دور جا کر پیچھے دیکھا، کچھ آدمی ابھی تک گاؤں کے باہر کھڑے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ میرے متعلق ہی باتیں کر رہے ہوں گے۔ میں نے دائیں طرف دیکھا، کچھ دور ایک آدمی اسی سمت جاتا نظر آیا جدھر میں جا رہا تھا۔ فصل اتنی اونچی تھی کہ اس آدمی کا اوپر کا دھڑ ہی نظر آ رہا تھا۔ وہاں ایک اونچی باڑ بھی تھی جس کے پیچھے وہ چھپ گیا تھا۔ اس آدمی کے سر پر کھیس تھا اور وہ سر جھکائے ہوئے چلا جا رہا تھا۔ وہ آگے گیا تو وہ مجھے پورا نظر آیا۔ اس نے چادر باندھ رکھی تھی، مجھے ایسے شک ہوا جیسے وہ وہی آدمی ہے جو سب سے آخر میں میرے پاس آیا تھا اور میرے سامنے زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتا رہا تھا، مجھے وہ کوئی پراسرار آدمی لگا تھا۔ میں نے اس کے متعلق معلوم کرنا تھا کہ وہ کون ہے۔ وہ حمید اللہ خان کا آدمی ہو سکتا تھا اور وہ پولیس کا جاسوس بھی ہو سکتا تھا۔ میری گھوڑی چلتی گئی، کھیتیاں ختم ہو گئیں اور ایک گھاٹی آ گئی جو نشیب میں اترتی تھی۔ دونوں طرف مٹی کی دیواریں سی کھڑی تھیں جو آگے چل کر چٹانیں بن گئیں۔ چٹانیں ننگی تھیں اور زمین پر اونچی گھاس تھی۔ میں جس گاؤں کو جا رہا تھا وہ 1 میل کے قریب آگے تھا۔ کچھ اور آگے جا کر راستہ اوپر چڑھتا تھا۔ میری گھوڑی چلتی گئی، میں دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو کر جا رہا تھا۔ میرے دونوں طرف ریتلی سی چٹانیں تھیں۔ مجھے نظر آ رہا تھا کہ 50-60 قدم آگے دائیں طرف سے ایسی ہی گلی جس میں میں جا رہا تھا اس سے ملتی تھی۔ میں اس جگہ کے قریب پہنچا، ایک آدمی اچانک دوسری طرف سے سامنے آ گیا اور وہ میرے راستے میں کھڑا ہو گیا۔
یہ وہی آدمی تھا جس کے سر پر کھیس تھا، اب بھی اس کا منہ کھیس میں تھا، وہ بالکل میرے راستے میں کھڑا تھا، اس لیے مجھے گھوڑی روکنی پڑی۔ مجھے پہلا خیال یہ آیا کہ یہ کوئی حاجت مند ہے اور مجھے پیر یا برگزیدہ آدمی سمجھ کر مجھ سے اپنی کوئی مراد پوری کروانا چاہتا ہے۔ کیا ہماری واپسی تک تو ہمارا انتظار نہیں کر سکتا؟ میں نے پیروں کے جلال اور ذرا روب سے کہا۔ ہماری منزل کے راستے میں نہ آ۔ وہ چپ چاپ کھڑا رہا۔ کیا چاہتا ہے تو؟ اس کے کھیس کے اندر ذرا حرکت ہوئی، اس نے کھیس کا پردہ اٹھا دیا، کھیس اس کے سامنے سے ہٹ گیا، سر سے بھی اتر گیا، اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ وہ تو نواب زادہ حمید اللہ خان تھا، اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا جس کی نالی میری طرف تھی۔ گھوڑی سے اتر آ سکندر، اس نے کہا، ہاتھ چوغے کے اندر نہ لے جانا۔ میں نے بڑی تیزی سے سوچا کہ میں گھوڑی سے اترتے اترتے چوغے کے نیچے پہنی ہوئی واسکٹ کی جیب سے ریوالور نکال سکتا ہوں یا نہیں۔ میں نکال سکتا تھا لیکن وہ میرے قریب آ گیا۔ اس کے ریوالور کی نالی مجھ سے بمشکل 1 فٹ دور تھی۔ میں گھوڑی سے اتر آیا اور میں ریوالور نہ نکال سکا۔ مجھے پکڑنے آئے ہو؟ اس نے پوچھا۔ ہاں خان صاحب، میں نے کہا۔ دیکھ لو، اس نے کہا، کون پکڑا گیا ہے۔ اپنا حلیہ جو بھی بنا لو، اپنی آنکھوں اور اپنی پیشانی کو تم نہیں بدل سکتے۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ہونی چاہیے تھی، مسکراہٹ نہیں تھی۔ کیا تم میرے ہاتھ سے بچ سکتے ہو؟ اس نے ایسے لہجے میں پوچھا جس میں روب نہیں تھا، طنز بھی نہیں تھی۔ جب سے تم ان چٹانوں میں اترے ہو، 2 بار میرے ریوالور کے نشانے میں آئے ہو، لیکن میری انگلی نے ٹریگر دبانے سے انکار کر دیا۔ میں تمہیں گولی مار کر اسی گھوڑی پر سوار ہو جاتا اور کہاں سے کہاں جا پہنچتا۔ ریوالور ہے؟ ہے۔ میں تم سے ریوالور نہیں لوں گا، اس نے کہا۔ یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ریوالور نکال کر نیچے پھینک دو۔ نواب زادے، میں نے کہا، گولی مارنی ہے تو ٹریگر دبا دو۔ مجھے زندگی سے پیار نہیں۔ اگر مجھے کہو گے کہ میں تمہارے ساتھ چلوں اور تم مجھے ریوالور کی نالی پر اپنے ساتھ لے جاؤ گے تو میں نہیں جاؤں گا، تمہیں آخر گولی چلانی پڑے گی۔ نہ تم میرے ساتھ چلو گے، نہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اس نے کہا، میں اپنے ٹھکانے پر جاؤں گا، تم اپنے ٹھکانے پر جاؤ گے۔ اگر تمہیں مارنا ہوتا تو 10 منٹ پہلے تمہیں اڑا چکا ہوتا۔ مرد بنو نواب زادہ صاحب، میں نے کہا، گولی چلاؤ یا کہو کہ میرے ساتھ چلو۔ تمہارے انگریز افسر مجھے نہیں پکڑ سکیں گے سکندر، اس نے کہا۔ جو آئے گا مارا جائے گا، اور جو ہندوستانی میرے تعاقب میں آئے گا وہ اسی طرح واپس جائے گا جس طرح میں تمہیں واپس بھیج رہا ہوں۔ جاؤ سکندر، میں نے تمہاری زندگی تمہیں واپس دے دی۔ میں پیٹھ پھیروں گا اور تم مجھ پر گولی چلا دو گے، میں نے کہا۔ کیوں نہیں میرے سینے میں گولی مارتے؟ میں نے تم سے کون سی نیکی کی ہے کہ تم مجھ پر گولی نہیں چلاؤ گے؟ کیا میں نے تمہیں عمر قید نہیں دلائی؟ وہ میں ہی تھا جس نے… مت یاد دلاؤ مجھے وہ باتیں، اس نے دبدبے سے کہا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں واپس بھیجنے کے بجائے گولی چلا دوں۔ اس کی آواز دب گئی، اس نے پوچھا، شہناز کہاں ہے؟ کیا اس سے انتقام لوگے؟ میں نے پوچھا۔ میں اس سے بہت برا انتقام لوں گا، اس نے کہا۔ مجھ سے ہی انتقام لے لو خان صاحب، میں نے کہا۔ تمہارا اصل مجرم میں ہوں، شہناز نہیں۔ اس کا جرم یہ نہیں جو تم بتا رہے ہو، اس نے کہا۔ اس نے مجھے نہیں، میری محبت کو دھوکہ دیا ہے۔ وہ میری محبت کی قاتل ہے۔ تم نہیں سمجھتے سکندر، شہناز پہلی عورت ہے جس سے مجھے دلی محبت ہوئی ہے۔ اس نے محبت کا یہ جواب دیا کہ مجھے پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دیا۔ جیب سے ریوالور نکالو اور ادھر پھینک دو۔ میں نے ریوالور نکال کر پرے پھینک دیا، اس نے اپنا ریوالور پھینک دیا۔ اس کا ریوالور میرے ریوالور کے قریب جا پڑا۔ میں حیران ہونے کے سوا اور کیا کر سکتا تھا؟ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، اس نے کہا۔ تم مجبور ہو، اپنے آقا کے حکم کے پابند ہو۔ تم نے مجھے اپنی گزری ہوئی زندگی کی کہانی سنائی تھی، میں تم پر رحم کرتا ہوں، پھر کبھی میرے سامنے نہ آنا۔ نہیں آؤں گا، میں نے کہا، لیکن شہناز پر وار کرو گے تو میں اپنی جان پر کھیل جاؤں گا۔ ایسی حماقت نہ کرنا، اس نے کہا۔ ایک طرف تمہاری یہ مردانگی کہ تم نے مجھ جیسے دشمن کو بخش دیا ہے، میں نے کہا، اور دوسری طرف تمہاری یہ بزدلی کہ ایک عورت سے انتقام لوگے۔ سوچ لوں گا، اس نے کہا۔ یہ بات کی بات ہے، ابھی تو مجھے بہت کچھ کرنا ہے، ہمیں زیادہ دیر یہاں کھڑا نہیں رہنا چاہیے۔ وہ اس طرف گیا جہاں دونوں ریوالور پڑے تھے۔ فاصلہ 10-12 قدم ہوگا۔ وہ ادھر ریوالور اٹھا لانے کو مڑا تو اس کی پیٹھ میری طرف ہو گئی۔ میں نے نیفے میں خنجر اڑس رکھا تھا، میرا دایاں ہاتھ بڑی تیزی سے خنجر تک گیا۔ حمید اللہ خان ریوالور اٹھانے کے لیے جھکا۔ وہ میرے لیے بہت ہی آسان شکار تھا۔
खंजर का एक ही वार काफी था। ऊपर से वार करने से खंजर दस्ते तक उसकी पीठ में उतर जाता। मेरा हाथ खंजर तक गया मगर हाथ रुक गया, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हाथ वापस आ गया, जैसे उसे खंजर ना मिला हो। हमीदुल्लाह खान अभी तक झुका हुआ था और मैं उसे देख रहा था। वो दोनों रिवॉल्वर उठाकर सीधा हुआ। उसने अपना रिवॉल्वर चादर की डब में उड़स लिया और मेरा रिवॉल्वर मुझे दे दिया। मैं उसे आसानी से गोली मार सकता था, उसके हाथ में रिवॉल्वर नहीं था। हम दोनों एक दूसरे को कत्ल नहीं कर सकेंगे। हमीदुल्लाह खान ने कहा, जाओ सिकंदर, क्या मुझे बताना पसंद करोगे कि वापस जाकर अपने अफसरों को क्या रिपोर्ट दोगे? मैंने उसकी आंखों में देखा और मेरी आह निकल गई। मैंने ऐसे महसूस किया जैसे मैं एक नादान बच्चा हूं और वो पीरे कामिल। क्या रिपोर्ट दूं? मैंने पूछा। कहना हमीदुल्लाह खान इस इलाके में नहीं। उसने कहा, अगर तुम अपनी माँ के खामिद के बेटे नहीं हो तो कह देना कि हमीदुल्लाह खान इसी इलाके में मौजूद है और नंबरदार को उसकी मौजूदगी का इल्म है। नहीं, मैंने ऐसे कहा जैसे ये बात किसी अनजानी कुव्वत ने मुझसे कहलवाई हो। मैं ऐसे नहीं कहूंगा। कह भी दोगे तो क्या हो जाएगा? उसने कहा, पुलिस छापा मारने आएगी तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा। नंबरदार के खिलाफ कार्रवाई होगी तो तुम्हें क्या मिलेगा? पुलिस छापा मारने नहीं आएगी, मैंने कहा। तुम जाओ। उसने कहा, रिपोर्ट देना कि तुमने अपने खुफिया तरीकों से मालूम किया है हमीदुल्लाह खान इधर नहीं आया। मैं कहीं और तो गया नहीं, मैंने कहा। समझ लो कि तुमने सारा इलाका छान मारा है। उसने कहा, अगर तुम्हारे महकमे ने अपने मुखबिरों के जरिए मालूम करना चाहा कि तुमने क्या किया है तो तुम्हारे मुतल्लिक यही रिपोर्ट जाएगी कि तुम्हारा बहरूप कामयाब था और तुमने मेरा सुराग लगाने की पूरी कोशिश की। ये बंदोबस्त मेरा होगा कि रिपोर्ट तुम्हारे हक में जाए। जा सिकंदर, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। और शहनाज, क्या गम है तुम्हें शहनाज का? उसने कहा। मैं शायद उसे माफ नहीं कर सकूंगा। यह भी मुमकिन है कि वो मेरे सामने आए तो मेरे दिल से इंतकाम का ख्याल ही निकल जाए। मैं कुछ कह नहीं सकता। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता सिकंदर। तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए, मैंने कहा। शहर के इतने करीब रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। देख लो, तुम्हारी मौजूदगी की मुखबरी हो गई है और बिल्कुल सही मुखबरी हुई है। मुखबर ने अपने आप पर जुल्म किया है, हमीदुल्लाह खान ने कहा। मुझे पता चल जाएगा कि वो कौन है। उसकी जिंदगी के एक दो दिन ही बाकी हैं। अब क्या करोगे खान साहब? मैंने पूछा। कब तक छुपते रहोगे? आइंदा के लिए क्या सोचा है? मैं अपनी दिलचस्पी के लिए पूछ रहा हूँ। जरा संभल लूं सिकंदर, उसने कहा। कुछ तो करूंगा। तूफान की तरह आऊंगा। उसने जरा सोचकर कहा। मुझे तुम्हारी जरूरत है सिकंदर। डाकू बनाओगे मुझे? नहीं। उसने ऐसे कहा जैसे आह भरी हो, फिर बोला, जाओ सिकंदर, रुको नहीं। मैं घोड़ी पर सवार हुआ। घोड़ी का रुख मुड़ा तो मेरी पीठ उसकी तरफ हो गई। मैंने कलमा तैयबा का विर्द शुरू कर दिया। यह विर्द डर की वजह से शुरू नहीं किया, बल्कि मैं मरते वक्त जबान पर अल्लाह और रसूल का नाम रखना चाहता था। दुनिया की आखिरी आवाज जो मैंने सुननी थी वो हमीदुल्लाह खान के रिवॉल्वर का धमाका था। मैं कैसे यकीन कर सकता था कि हमीदुल्लाह खान मुझे गोली नहीं मारेगा? उससे मुझे यही तवक्को थी कि वो मुझ पर पीछे से फायर करेगा। वो मेरे साथ खेल रहा था या वो मुझसे डर रहा था? मैंने अंदाजा किया कि मैं रिवॉल्वर की रेंज से निकल आया हूं। मैंने पीछे ना देखा। कुछ और आगे जाकर चट्टानों की ये गली मुड़ती थी। वहां से मुड़ते मैंने पीछे देखा, हमीदुल्लाह खान वहीं खड़ा था। इतनी दूर से मुझे उसकी चलाई हुई गोली नहीं लग सकती थी। उसने हाथ ऊपर करके हिलाया। मैंने भी हाथ हिलाया और रुकी हुई घोड़ी बाग के हल्के से झटके से चल पड़ी। हमीदुल्लाह खान मेरी नजरों से ओझल हो गया। इन नशेबी जगहों से निकलकर मैंने घोड़ी को उस रास्ते पर डाल दिया जो उस गांव से बहुत दूर से गुजरता था, जिसमें मैं रुका था। घोड़ी को तो मैंने उस रास्ते पर डाल दिया, लेकिन मेरा जहन किसी और रास्ते पर चल पड़ा। हमीदुल्लाह खान मेरे लिए मुअम्मा बन गया था। उसने मुझे क्यों जिंदा रहने दिया? मैंने मौका मिलने के बावजूद उसे क्यों छोड़ दिया? हमारे दरमियान कौन सा रिश्ता है? ये सवाल मुझे परेशान करने लगे। बहुत सोचा, कोई जवाब ना मिल सका। कुछ सवालात ऐसे होते हैं जिनका जवाब वक्त दिया करता है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका कोई जवाब ही नहीं होता। हमीदुल्लाह खान मेरे लिए ऐसा ही एक सवाल बन गया। इन्हीं सोचों, इन्हीं सवालों में भटकता हुआ मैं अपने हेडक्वार्टर में पहुंच गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता आया था। मेरा यह मिशन ऐसा था कि जिसने मुझे इतनी जल्दी फारिग नहीं करना था। जल्दी वापस आकर मैं ये जाहिर नहीं करना चाहता था
کہ میں نے مشن مکمل نہیں کیا۔ گھوڑی کو میں نے استبل میں بھیجنے کے بجائے اپنے کمرے کے پیچھے باندھ دیا، بہروپ اتارا، نہایا اور لیٹ گیا۔ میں اس قدر الجھاؤ میں تھا کہ یہ بھی یاد نہ رہا کہ میں دن بھر کا بھوکا ہوں۔ سلطان احمد آ گیا، وہ میرے متعلق بہت پریشان رہا تھا۔ ہماری محبت سگے بھائیوں کا رنگ اختیار کر گئی تھی۔ کیا کر آئے؟ اس نے پوچھا۔ بچ کر آ گیا ہوں، میں نے کہا۔ کس سے؟ حمید اللہ خان سے، میں نے جواب دیا اور اسے سارا واقعہ سنا دیا۔ سلطان پر خاموشی طاری ہو گئی، کچھ دیر وہ میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ تمہیں اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے، سلطان نے کہا۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں۔ دوسری بات جو مجھے محسوس ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری آنکھوں میں ایسا تاثر ہے جو مد مقابل کے دماغ پر اثر کرتا ہے۔ یہ تو تم خود ہی جانتے ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں رپورٹ کیا دوں، میں نے پوچھا۔ ہم دونوں نے بحث مباحثہ کر کے رپورٹ تیار کر لی۔ صبح انسپیکٹر ول کی موجودگی میں ایس پی جانسن کی زبانی رپورٹ دی۔ میں نے کامیابی سے جھوٹ بولا اور بتایا کہ حمید اللہ خان اس علاقے میں نہیں آیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ ان دونوں انگریز افسروں نے میری رپورٹ کو قابل قبول سمجھا۔ اسپیشل برانچ کے پاس صرف حمید اللہ خان کے فرار کا ہی کیس نہیں تھا، اور بھی کئی کیسز تھے۔ میری اور اس کی ملاقات کے بعد 3 ساڑھے 3 مہینے گزر گئے۔ حمید اللہ خان کے فوٹو تمام تھانوں کو بھجوا دیے گئے تھے۔ اس کے تعاقب کی گرما گرمی خاصی کم ہو گئی تھی۔ حمید اللہ خان کو زمین نے تو نہیں نگل لیا تھا، اس کے سامنے پورا ہندوستان پڑا تھا۔ اب اس کی تلاش معمول کی کاروائی بن گئی، پہلے والا جوش و خروش نہیں رہا تھا۔ ان 3 ساڑھے 3 مہینوں میں شہناز کے 2 خطوط آئے تھے۔ دونوں خط بڑے جذباتی تھے۔ یوں پتہ چلتا تھا جیسے وہ اس زندگی سے جو وہ گزار رہی تھی تنگ آ چکی تھی۔ شہناز پنجرے میں جینے والا پنچھی نہیں تھا۔ اس نے یہ تو لکھا تھا کہ گلشن آرا نے اس کی سوچوں میں انقلاب برپا کر دیا ہے، لیکن اس کی تحریروں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنے آپ میں بٹ گئی ہے اور اسے راستہ نظر نہیں آ رہا۔ میں نے اسے ایک بار پھر لکھا تھا کہ وہ اپنی حفاظت کا خیال رکھے۔ ایک روز شہناز کے بڑے بھائی کا خط آیا۔ خط کیا تھا؟ بم کا دھماکہ تھا۔ لکھا تھا کہ شہناز لاپتہ ہو گئی ہے۔ وہ گلشن آرا کے گھر گئی تھی، میرے منع کرنے کے باوجود اکیلی چلی گئی تھی۔ شام کے بعد تک واپس نہ آئی تو بھائی گلشن آرا کے گھر گیا۔ گلشن آرا نے بتایا کہ وہ اس کے گھر سے چلی گئی تھی۔ وہ سورج غروب ہونے سے ذرا ہی پہلے گلشن آرا کے گھر سے نکلی تھی۔ حمید اللہ خان وار کر گیا تھا۔ اس کے سوا اور کون ہو سکتا تھا؟ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ شہناز خود کسی کے ساتھ نہیں گئی، اسے اغوا کیا گیا ہے اور اغوا حمید اللہ خان نے کروایا ہے۔ میرا خون جوش میں آ گیا۔ میں نے حمید اللہ خان کو صحیح معنوں میں مرد سمجھ لیا تھا۔ جس طرح اس نے مجھے زندہ چھوڑ دیا اور رخصت کیا تھا، ایسے کوئی عام یا اوچھا آدمی نہیں کر سکتا۔ ایسی فیاضی کا مظاہرہ وہی کر سکتا ہے جو بڑے مضبوط دل اور بڑے ہی اونچے کردار کا مالک ہو۔ لیکن شہناز کی گمشدگی کی اطلاع ملی تو حمید اللہ خان کی فطرت کا اصل پہلو میرے سامنے آ گیا۔ اس نے عورت پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اب میں اپنی اور حمید اللہ خان کی ملاقات کے متعلق سوچنے لگا تو خیال آیا کہ اس نے مجھے اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ اسے یہ خطرہ بھی نظر آ رہا تھا کہ اس کی گولی خطا گئی تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ میں اپنی طبیعت کی گرما گرمی میں خط اٹھائے انسپیکٹر ول کے پاس چلا گیا اور اسے بتایا کہ شہناز اغوا ہو گئی ہے اور یہ کارستانی حمید اللہ کی ہے۔ اگر یہ کام حمید اللہ کا ہے تو جیل سے فرار کے بعد یہ اس کا پہلا جرم ہے، انسپیکٹر ول نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے شہناز کے اغوا کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ ہو۔ کہنے لگا، شہناز کے باپ نے تھانے میں رپورٹ کر دی ہوگی۔ وہ چونک پڑا، جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ کہنے لگا، ہم اپنی برانچ کی طرف سے اس تھانے کو چٹھی بھیج دیں گے کہ اغوا کا ملزم مفرور قیدی حمید اللہ خان ہو سکتا ہے، اس لیے تفتیش پوری محنت کے ساتھ کی جائے۔ ہم یہ بھی لکھیں گے کہ حمید اللہ خان کی فوٹو اگر اس تھانے میں نہیں ہے تو ہم سے منگوا لیں۔ ٹھیک ہے سکندر۔ ٹھیک ہے صاحب بہادر، میں نے کہا اور اس کے دفتر سے نکل آیا۔ میں اتنا زیادہ بھڑکا ہوا گیا تھا، لیکن ول نے بڑے ٹھنڈے سے طریقے سے میری بات سنی اور مجھے ٹرخا دیا۔ مجھے خیال آیا کہ شہناز جتنی میرے لیے اہم ہے اتنی اسپیشل برانچ کے لیے نہیں ہو سکتی۔ ول تو اسے بھول ہی چکا ہوگا۔ میں پریشان ہونے لگا کہ میں کیا کروں۔ ذرا سا بھی سراغ ہوتا کہ حمید اللہ خان کسی جگہ موجود ہے تو میں اپنی نوکری کی بھی پرواہ نہ کرتا اور وہاں پہنچتا، لیکن اب میں تڑپنے اور غصے سے اپنا خون جلانے کے سوا اور کیا کر سکتا تھا۔ سلطان کے ساتھ بات کی۔
ایک طرف تم بزرگوں جیسی عقل رکھتے ہو، سلطان نے کہا، اور دوسری طرف تم بالکل جاہل اور جذباتی ہو۔ شرط لگا لو، شہناز اغوا نہیں ہوئی، وہ خود کسی کے ساتھ گئی ہے۔ میں تمہیں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اس عورت کو دماغ سے اتار دو، وہ تمہاری کچھ نہیں لگتی۔ میں سلطان کی باتوں اور اپنے جذبات کے درمیان بھٹکنے لگا۔ میں شہناز کے بھائی کو خط لکھنے لگا کہ وہ مجھے تفصیلات لکھیں، اور اگر ابھی تھانے میں رپورٹ درج نہیں کروائی تو اب کروا دیں۔ 22 روز گزرے ہوں گے کہ مجھے ایس پی جانسن کے دفتر میں بلایا گیا۔ میں گیا تو انسپیکٹر ول بھی وہاں موجود تھا۔ دیکھو سکندر، ایس پی جانسن نے کہا، ہم تمہیں اس جگہ ایک ڈیوٹی پر بھیج رہے ہیں جس سے تم واقف ہو۔ حکم صاحب بہادر، میں نے کہا، وہ کون سی جگہ ہے؟ حمید اللہ کے باپ کا محل۔ ایس پی جانسن نے کہا، ہمیں شک ہے کہ حمید اللہ وہاں جاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ ہمارے جو 2 آدمی محل میں موجود ہیں انہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تم وہاں اسپیشل برانچ کے سب انسپیکٹر کی حیثیت سے جاؤ گے، نواب سے ملو گے اور اس سے پوچھو گے کہ یہ شک کہاں تک سچ ہے۔ نواب کو نواب نہیں بلکہ ایک مشتبہ سمجھنا ہے۔ تمہیں پورا اختیار حاصل ہے کہ اس نواب کو دھمکی دو یا اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی سفارش لکھو۔ ہمارا خیال ہے کہ حمید اللہ خان وہاں رکتا نہیں۔ نواب کو دھمکی دے کر کہنا کہ حمید اللہ اس کے پاس آئے تو اسے کوئی دھوکہ دے کر وہیں رکھے اور مقامی پولیس کو اطلاع دے کر اسے گرفتار کروائے یا اپنی ریاستی پولیس کے حوالے کر دے۔ تم اگر چاہو تو نواب سے تحریری وعدہ لے لو کہ وہ ایسا کرنے کا پابند ہوگا۔ میں اسی شام کی گاڑی سے اسپیشل برانچ کے 2 کانسٹیبل جو بغیر وردی کے تھے ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ رات 1:30 بجے کے لگ بھگ ریل گاڑی نے مجھے منزل پر پہنچا دیا۔ میں وہاں کے پولیس اسٹیشن چلا گیا، تھانے دار کو گھر سے بلوایا اور اسے بتایا کہ میں اسپیشل برانچ کا سب انسپیکٹر ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ تھانے میں ہر وقت حاضر رہے، شاید مجھے اس کی ضرورت پڑ جائے۔ وہ بھی سب انسپیکٹر تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے اسے تفصیل سے بتایا۔ اس نے مجھے بتایا کہ حمید اللہ کی فوٹو اس کے تھانے میں موجود ہے۔ باقی رات اس سب انسپیکٹر کے گھر میں گزری۔ میں نے آرام کر لیا اور صبح نواب کے محل کو روانہ ہو گیا۔ میں جب نواب کے محل کے احاطے میں داخل ہوا تو مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب تاجہ مجھے یہاں لایا تھا۔ وہ رقص بھی یاد آئے جو مجھ سے کروائے گئے تھے۔ اچانک میرے جسم نے جھرجھری لی۔ مجھے وہ وقت یاد آیا جب اسی گیٹ میں سے مجھے گلشن آرا کے ساتھ گزار کر ایک رات موت کے قید خانے میں پھینک آئے تھے۔ گیٹ کے پہرے دار نے مجھے روکا۔ میں نے اسے دھتکار کر بتایا کہ میں کون ہوں۔ مجھے روکنے والے اس طرح پیچھے ہٹ گئے جیسے میں انہیں کاٹ کھاؤں گا۔ میں 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ بادشاہوں کی طرح اندر چلا گیا۔ میں اسپیشل برانچ کے دستور کے مطابق پولیس کی وردی میں نہیں تھا۔ بے اختیار جی چاہا کہ نواب کے پاس جانے سے پہلے خواجہ صاحب کے پاس جاؤں۔ خواجہ صاحب کو تو میں اپنا پیر و مرشد سمجھتا تھا، لیکن میری ڈیوٹی ایسی تھی کہ مجھے سب سے پہلے نواب کے پاس جانا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں میں چوروں کی طرح چھپ چھپ کر گلشن آرا کے کمرے میں جایا کرتا تھا، مگر اب ایسے لگتا تھا جیسے بوڑھے نواب کی اس دنیا میں میری بادشاہی ہو۔ میں چلتا گیا، میرے دونوں اطراف کیاریوں میں پھول کھلے ہوئے تھے، ہر طرف سبزہ زار تھا۔ سامنے نواب کا محل تھا۔ میں نے جب برآمدے میں قدم رکھا تو دائیں طرف سے کسی کے پاؤں کی آہٹ بڑی اونچی آواز میں سنائی دی۔ میں نے ادھر دیکھا، لمبوترے اور بڑے متناسب قد اور جسم کی ایک جوان عورت جو غیر معمولی طور پر حسین تھی، ساڑی میں ملبوس نظر آئی۔ مجھے دیکھ کر وہ اور تیز چلنے لگی۔ ادھر دربان میرے سامنے آن کھڑا ہوا، اس کے ہاتھ میں برچی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں۔ میں اسے جواب دینے ہی لگا تھا کہ میرے کانوں سے ایک نسوانی آواز ٹکرائی، سکندر۔ میں نے ادھر دیکھا، وہ جب میرے قریب آئی تو پتا چلا کہ یہ تو شہناز ہے۔ وہ جیسے دوڑ پڑی ہو، دوسرے لمحے میں اس کے بازوؤں کے شکنجے میں تھا۔ اس نے تمہیں یہاں پہنچا دیا ہے؟ میں نے شہناز سے کہا۔ کس نے؟ حمید اللہ کی بات کر رہا ہوں، میں نے کہا۔ نہیں سکندر، شہناز بولی، اس کی تو صورت ہی نہیں دیکھی، میں ایک اور جال میں آ گئی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ ڈیوٹی پر آیا ہوں، میں نے جواب دیا۔ نواب صاحب سے ملنا ہے۔ مل لو، شہناز نے کہا، پھر میں تمہیں بتاؤں گی کہ میں یہاں تک کس طرح پہنچی ہوں۔